नाजरीन रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खबर तो बड़ी अहम है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस चीज़ का इंदिया दे दिया कि भाई टैक्सों की या टैरिफ्स की इतनी ऊंची शरह, चीन से जो इंपोर्ट्स आएंगी या चाइना की जो एक्सपोर्ट्स होंगी, अमेरिका आ रही होंगी, उन पर इतने ज़्यादा टैक्सेस नहीं होंगे। इवेंचुअली उन पे कमी आ जाएगी, लेकिन वो सिफर नहीं होंगे। ये भी इशारतन उन्होंने कह दिया, होंगे कुछ ना कुछ, लेकिन कम हो जाएंगे। वक्त के साथ साथ तो कम हो ही जाएंगे। इससे क्या है कि बहुत सारे लोगों ने रिलैक्सेशन महसूस की, क्योंकि घबराहट सी थी। अमेरिका कंज्यूमर मार्केट है, वहाँ पर बहुत सारी कंज्यूमर गुड्स की डिमांड है, तो एक परेशान कुन सी बात थी। लोग भी घबरा गए थे और बैनुल-अक़वामी मईशत भी बिल्कुल भौचाल आ गया था उसमें। तो इसी मौजू पर आज बात करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, जो कि बैनुल-अक़वामी मईशतदान हैं, उनको आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है। वेलकम करता हूं आपको डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब। जी बहुत शुक्रिया अली भाई। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, बहुत ज़्यादा दुनिया तजब्जुब का शिकार थी और अजीब किस्म की कन्फ्यूजन थी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इतने हाई टैरिफ्स के साथ किस तरह से काम किया जाएगा और बिलखुसूस अमेरिका के साथ कारोबार कितना मुतासिर होगा। चीन की एक बहुत बड़ी मार्केट भी है और दूसरी जानिब आई थिंक ये एक मल्टीलेटरल इशू है। तो मैं चाहूँगा इस पर आप रोशनी डालें कि कल जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इशारतन ये बात की है कि वो टैरिफ्स इवेंचुअली कम हो ही जाएंगे, सिफर तो नहीं होंगे लेकिन कम हो जाएंगे वक्त के साथ साथ, तो इसके क्या माने हैं और चीन के अंदर इसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है, ये भी थोड़ा हमें समझाइएगा। जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये पिछले एक प्रोग्राम के अंदर मैंने आपसे बात की थी कि देखें ये वक्ती जंग चल रही है, विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें जो वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। वजह ये है कि अमेरिका अगर ये टैरिफ लगाता है बाकी कंट्रीज या बाकी कंट्रीज के एक्सपोर्ट्स को, बहुत उसका ज्यादा असर जो है वो अमेरिकन को ही होगा। आप आज अमेरिका की मार्केट में देखें, उसमें मोर देन 70% चीजें जो मेड इन चाइना हैं। तो अगर आप उनके ऊपर 31%, 45% या 120% टैरिफ लगाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो अपनी अमेरिकन इकोनॉमी, आपका अपना जो कस्टमर है वो या आपके अपने लोग जो हैं वो मुतासर होंगे। और इस असना में हुआ क्या है कि लोगों ने अब देख लिया है कि चीजें जो है वो आने वाले वक्त में कवर अप हो जाएंगी, तो लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी और इसके भी असरात जो अमेरिका को फेस करने पड़ रहे हैं। जहां तक चाइना की बात है, जितने मर्जी हालात टाइट हों, चाइना जो है वो बिजनेस करना जानता है। जिन दिनों ये टैरिफ लग रहा था, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अब हैरान हो जाएंगे। एक चाइनीज कंपनी ने, जब अमेरिकन ने कहा कि लेट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उस वक्त एक चाइनीज कंपनी ने शर्ट जो हैं वो अमेरिका में बेची हैं, उसके ऊपर लिखा बायकॉट चाइना और दैट शर्ट इज मेड बाय चाइना। और तकरीबन को 2 लाख शर्ट जो हैं चाइनीज कंपनी में अमेरिकन मार्केट के अंदर बेची हैं, सिर्फ ये कहते हुए कि बायकॉट चाइना। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाइना को इतना उन्होंने डोमेस्टिक लेवल पे काम कर लिया है कि अब अगर आप टैरिफ लगाते भी हैं तो वो आपसे लड़ना जानता है। और दूसरी बात ये है कि अमेरिका शायद ये नहीं सोच पाया था कि हम ये बाल जो हमने फेंकी है मैदान के अंदर, ये हमें ही बैक बाउंस करेगी। तो फिर उसको जिस तरह का रिएक्शन मिला बाकी कंट्री से, उसका भी कह लें कि आपके साथ वो सामने है। तो अब उसके अंदर जो मेन बात है उसके ऊपर शायद हो सकता आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठे। बेसिकली जो मैं समझता हूँ, अमेरिका ने अपने चंद दोस्तों को फायदा पहुंचाना था, वो फायदा उसने पहुंचा लिया है। अब जाहिर सी बात है विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको समझ आ रही है ये मैंने क्या किया है, तो अब वो इसने इशारे इस तरह के देने शुरू कर दिए कि ठीक है, वक्त के साथ साथ जो है वो टैरिफ जो जीरो तो नहीं होगा लेकिन कम होगा। मुझे ये बताइए कि टैरिफ पहले जीरो कब था? पहले भी तो टैरिफ था ही 10%, 20%, 30%। तो बस वो फनी एक चीज करनी थी, उससे जो उनके अपने जाती लोग थे उनको फायदा उन्होंने पहुंचा लिया है और बस ठीक है, वो ठंडे पड़ गए। अच्छा, इवेंचुअली ये जो बात की गई है इस पस मंज़र में भी की गई कि अमेरिका की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ और बिजनेसेस हैं, उन्होंने गालिबन ये कहा कि, और बिलखुसूस रिटेल वालों ने जिनसे ये मनसूब बयान आया कि शेल्फ खाली हो जाएंगे अगर टैरिफ का मामला हल ना हुआ। ये भी शायद खबर आपकी नज़र से गुजरी हो। ताज़ी खबर ये तकरीबन इसको समझ लें सुबह में आई थी, अलील सुबह, तो वहाँ पे देर रात का वक्त होगा। तो वहाँ के जो की और अमेरिका का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, उसने ये कहा कि साहब शेल्फ हमारे खाली हो जाएंगे। तो क्या वाकई में ऐसा सिनारियो बन सकता था कि वहाँ पर रिटेल शॉप्स में शेल्फ खाली हो जाएं जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की? जी
جی اس میں ابھی میں آپ کے پروگرام سے پہلے بی بی سی کی رپورٹ پڑھ رہا تھا جو بالکل امریکن مارکیٹ کے اندر، اور بی بی سی کا جو کورسپونڈنٹ ہے وہ مختلف لوگوں سے انٹرویو کر رہا تھا، ریٹیلر سے بھی، شاپ کیپر سے بھی، تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ ٹیرف جو لگا ہے، فار ایگزامپل 31% ٹیرف لگا دیا، اور 31% مطلب یہ ہو کہ ہمیں چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہوگا، اور اس سے خالی قیمتوں میں اضافے سے انفلیشن نہیں، ظاہر بات اس نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے، بزنس جو ہے وہ بھی ہمارا متاثر ہوگا، اور بہت سارے جو ہمارے سپلائرز تھے جن سے ہم مال لیتے ان کے ہمیں ای میلز وغیرہ وصول ہو رہے ہیں، تو انسرٹینٹی جو اس کا شکار ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ انسرٹینٹی کا شکار ہوں تو اس سرکمسٹانس میں لوگ ذخیرہ اندوزی جو ہوتے ہیں اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس اسنا میں جو بات آپ نے خبر سنی ہے وہ ٹھیک ہے، امریکن مارکیٹ میں آپ کو سروے آپ کریں یا کوئی سروے رپورٹ دیکھیں تو اس میں اس طرح کے جو خدشات ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور اگر انہوں نے صحیح طرح سے اپنی اکنامک پالیسی کو ریوائز نہ کیا، کمپریہنسو طریقے سے نہ لے کے چلے، تو دکانیں تو کیا، بڑے بڑے مارٹ جو ہیں اس طرح کے جب کرائسس آتے ہیں وہ پھر بند ہو جاتے ہیں۔ اچھا، لیکن اگر یہ گریجول ڈیسیژن ہوتا تو یہ بہتر ہوتا، بہت سارے لوگ اس کو ریویو کر رہے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں جو گفتگو سے میں نے اخذ کیا کہ اس وقت جو پیداواری صلاحیت ہے چین کی وہ بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور وہ ڈومیسٹکلی اپنے آپ کو اتنا اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے اوپر اتنے ریلائنٹ نہیں ہیں۔ کوئی نہ کوئی سولوشن انہوں نے سوچا ہوا ضرور ہوگا، لیکن نو ڈاؤٹ کہ جو حالات واقعات دنیا میں پیش آ رہے ہیں اس میں ایسا تاثر ضرور مل رہا تھا کہ پریشان کن صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اب ڈاکٹر محمد شہباز صاحب میں چاہوں گا تھوڑی سی اس چیز کی بھی وضاحت کیجیے گا کہ دنیا کی جو بدلتی صورتحال ہے اس میں آپ کا ایسا خیال ہے کہ ڈالر ڈومیننس اب کنٹینیو کرے گی؟ کیونکہ ہمارا تو نہ لینا نہ دینا، لیکن پاکستان کے اندر بلا وجہ ایسے آرٹیکلز شیئر ہونا شروع، مطلب ناٹ اونلی دیٹ، لیکن یہ کہ بڑی کمپریہنسولی اگر دیکھا جائے تو ڈالر ڈومیننس ایسا لگتا ہے کہ ختم ہو جائے گی آگے آنے والے دنوں کے اندر، اور کسی اور کرنسی کے اوپر ریلائنس آ جائے گی، ایسا محسوس ہو رہا ہے مجھے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی اس کو آپ دیکھیں نا، سونے کی قیمتیں جو ہیں وہ ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہیں، تو اس کے بڑھنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ لوگ جو بڑے بڑے انویسٹرز ہیں، جو ملک جو ہیں، انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ انویسٹمنٹ کریں، ڈالر پرچیز کریں، تو انہوں نے ڈالر کے اوپر اتنی زیادہ ان کو، اب وہ کہہ لیں کہ سرٹینٹی نہیں رہی، تو اس لیے وہ سونے کی طرف موو کرتے جا رہے ہیں، اور سونے کی قیمتیں دیکھیں دن رات کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے کہ لیٹ میک امریکہ اگین گریٹ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سپر پاور یا ڈومیننس تھی امریکہ کی اوور دا ورلڈ، وہ میرے خیال میں اب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور دوسری وہ دیکھا جائے تو چائنا جو ہے وہ دوسرے ممالک کے ساتھ، لائک رشیا، لائک افریقن کنٹریز، ان کے ساتھ انہوں نے آر ایم پی کے اندر جو ہے وہ ٹریڈ کرنا شروع کر دی ہے۔ تو آہستہ آہستہ چائنا جیسے 2049 میں 100 سال ہو جائیں گے چائنا کو، تو انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ حالانکہ چائنا جو تھا 2030 میں اس کا ٹارگٹ تھا کہ میں اپنے آپ کو سپر پاور جو ڈکلیئر کر رہا ہوں، تو پھر وہ ڈیو ٹو سم ریزن انہوں نے اس جو ان کا یہ ٹارگٹ تھا اس کو 2049 تک لے گئے کہ 2049 میں وہ 100 سال ان کی عمر ہو جائے گی آزادی دیے ہوئے ان کو، تو ہم اس وقت جو ہے وہ ڈکلیئر کروائیں گے سپر پاور۔ اور اسی آبجیکٹو کی طرف چائنا جو ہے وہ ڈے اینڈ نائٹ کام کر رہا ہے، اور ہر آسپیکٹ جس سے ان کو لگے کہ یہ ان کا ویک پوائنٹ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، لیکن اگر الفاظ پہ نہ جائیں، اگر صرف کچھ مطلب دیر تک گفتگو جب تک ہماری چل رہی ہے ہم الفاظ پر نہ جائیں، الفاظ کے بجائے ہم ایسنس دیکھیں، تو بنیادی بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں اس کی ایسنس ان کی تھیوری اور فلسفی کے حساب سے صحیح ہے۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی امریکہ میں امپلائمنٹ کی جو ہے اپرچونٹیز زیادہ ہونی چاہیے، انڈسٹریز اور فیکٹریز بہت ساری بند ہو چکی ہیں کیونکہ چین کے ساتھ مقابلہ کرنا مشکل تھا وہاں پر، کیونکہ ڈومیسٹکلی آپ کے پاس جاب کریشن زیادہ نہیں ہے تو جابز کو واپس لوٹانا ہے۔ اگر امریکی مصنوعات کو گلوبل مارکیٹ میں متعارف کرانا ہے، دوبارہ سے مشہور کرنا ہے، تو ڈالر کی قدر میں کمی لانی پڑے گی۔ تو اگر آپ الفاظ پہ نہ جائیں، ایکشنز پہ جائیں، تو آپ دیکھیں کہ ان کا ٹارگٹ بھی یہی ہے کہ ڈالر کی قدر تھوڑی سی کم ہو جائے تاکہ ان کی پروڈکٹ زیادہ کمپیٹیٹیو ہو جائیں، ایکسپورٹس جو ہیں وہ زیادہ کمپیٹیٹیو ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا رجحان بھی یہی ہے کہ جابز وہاں کریشن ہو جائے، انڈسٹریاں ریوائیو ہو جائیں۔ غلط نہیں سوچ رہے وہ اس حساب سے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں اوورال آپ تھوڑا دور اندیش ہو کے دیکھیں تو اس میں جو ایک بات مجھے نظر آ رہی وہ کہیں نہ کہیں جا کے وہ چائنا کا مقابلہ کر کے چائنا کو جو ڈومیننٹ چائنا دنیا کے اوپر لے رہا ہے اس کو افیکٹ کرنے کی کوشش تو کریں گے۔ تو ہم تھوڑا ہسٹری کے اندر جائیں تو اگر آپ کو آٹمن امپائر جو ہے دیکھیں، اس نے یورپ کو بڑھنے سے روک لیا، برطانیہ نے امریکہ کو بڑھنے سے روک لیا،
تو میں ہسٹری کو اگر دیکھوں تو میرا خیال ہے کہ اب امریکہ جو ہے وہ چائنا کو بھی آگے بڑھنے سے نہیں روک پائے گا. لیکن ان اس کے کی وجہ یہ نہیں، ہے کہ لیکن جو جب انہوں نے ماہرین سے بات کی، ایسے میں آپ کے ساتھ ایکڈیمک ڈسکشن کر رہا ہوں، تو بہت سارے ماہرین کا کہنا یہ تھا کہ تحقیق کی بنیاد پر، آپ ہی جیسے جو محقق تھے، انہوں نے کہا جی امریکہ زیادہ مصنوعات دوسرے ممالک سے اس لیے منگا رہا ہے کیونکہ مقامی طور پر انہیں بنانا زیادہ مہنگا پڑتا ہے، اور آج کل کی آزاد جدید معیشت کے اندر اگر ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے تو کسی نہ کسی وقت پر نیشنل ڈیٹ بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا. تو ان کے سائنسدانوں کا اور محققین کا کہنا غلط نہیں ہے. دیکھیں یہ تو ایک سائنٹسٹ، آپ تو سائنٹسٹ ہیں نا، ایک اکانومسٹ ہیں. جی نہیں، بات بالکل ٹھیک ہے. 124% ان کے جی ڈی پی کا جو وہ ڈیٹ کے اوپر ہے. تو آپ اس چیز کو دیکھیں نا، ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ان کا گورنر ہے فیڈرل ریزرو بینک کا، اس کو ٹوٹل لوزر قرار دے دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اب یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کم کریں، تو وہ کم نہیں کر رہے کیونکہ یہ جو ٹیرف کی ابھی جو آپ کی جنگ شروع ہوئی تھی، اس سے ظاہر بات انفلیشن جو ہے اس کے اوپر ایک دم سے افیکٹ آ گیا نا. تو دیکھیں ہم جو بات کریں چائنا نے، اگر اس کا دیکھا جائے آج سے 20 سال پہلے دیکھیں، اس سے پیچھے اب چلے جائیں، اس کے بعد وقت کی اجازت، انہوں نے جو وقت کی اہمیت اس کو سمجھا، اور سب سے زیادہ جو اچھا کام انہوں نے کیا، انہوں نے جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کے اوپر انہوں نے کام کیا. وہ کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے اس کو جتنا وہ کم کر سکتے انہوں نے کیا، اور انہوں نے چیزیں پروڈیوس کی. اور آپ اب کو دیکھیں نا، جو ریٹ آپ دے سکتے، اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کرٹیسائز کرتے ہیں امیگریشن پالیسی پر جو کہ وہاں کے صدر لے کر آئیں، لیکن آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ بیسیکلی وہ معیشت دانوں کے ایڈوائس پر جا رہے ہیں. معیشت دان یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹومیٹکلی انڈسٹریز اور بزنسز چیپ لیبر کو ہائر کریں گی. اگر وہ الیگل امیگرنٹ ہوگا تو وہ زیادہ چیپ پڑے گا ایک انٹرنیشنل یا ملٹی نیشنل یا امریکن کمپنی کو ایز کمپیئر ٹو ایک ڈومیسٹک ورکر. ڈومیسٹک ورکر کے لیے بہت ساری مراد بھی دینی پڑیں گی. الیگل امیگرنٹ جو ہے وہ کم پیسوں میں بغیر مراد کے کام کرے گا. اس وجہ سے یہ امبیلنس کریٹ ہو گیا، ان امپلائمنٹ کریٹ ہو جائے گی. دیکھیں سائنسی پرسپیکٹو پہ ان کی بات غلط نہیں ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں سائنسی، آپ ایک سائنٹسٹ کے طور پر بتائیں. لیکن دوسری تو ریسرچ یہ بھی کہتی ہے نا، یہ اس طرح کی جو امیگریشن ہے، اس امیگریشن کا پازیٹیو افیکٹ ہوتا ہے اکانومیز کے اوپر. اب بات یہ ہے کہ جیسے سپوز کریں میں امریکہ جاتا ہوں، میں $5 کے اوپر کام کرنا شروع کرتا ہوں فی گھنٹہ. امریکن جو کہتا ہے کہ مجھے $10 فی گھنٹہ چاہیے، تو جو پروڈیوسر ہے یا جو امپلائر ہے وہ کس کی طرف جائے گا؟ وہ $10 پے کرے گا یا $5 پے کرے گا؟ تو امیگریشن جو ہے اس کا افیکٹ تو پازیٹیولی تھا، لیکن اب آپ جو پالیسیاں سخت کرتے جا رہے ہیں اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بھی ظاہر سی بات آپ کو بیئر کرنے پڑیں گے. اور جہاں تک ان کے پریزیڈنٹ کی بات کریں، اب کون سا بندہ جس کا $50 ہوگا تو وہ جائے گا، جا کے گرین کارڈ لے گا، تو وہ ظاہری بات ہے وہ عام آدمی تو نہیں جا سکے گا. وہ تو جس بندے کے پاس ویسے پیسے بھرے پڑے اس کے اکاؤنٹس کے اندر، تو وہی وہاں پہ جائے گا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کی جنگ شروع کرنے سے پہلے اس کے جو کانسیکوینسز، جو نیگیٹو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے بجائے اس کے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو، آپ کا وزیر خزانہ ہو، ان کے پروٹوکولز ہوتے ہیں. وہ ایک ہاتھ کی انگلی بھی یوں کر کے اٹھائیں تو اس سے بھی کتنا زیادہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ کا نیگیٹولی بھی افیکٹ ہو سکتا ہے، آپ کا لوکل انویسٹر جو ہے وہ بھی افیکٹ ہو سکتا ہے. تو اس لیے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے شاید میرے خیال میں اس پروٹوکول کو جو ہے ان کو خیال نہیں رکھا، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کے بڑے بڑے اسٹیٹمنٹ دے دو تو شاید ہو سکتا ہے پوری دنیا جو ہے وہ ڈر کے ہماری طرف آ جائے. لیکن جو ریاکشن دنیا نے دکھایا شاید اس کی ان کو ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. تو میرا خیال ہے کہ بکر کے جیسے انہوں نے کہا نا، ہم بکر کے ساتھ ساتھ ٹیرف پالیسی اس کے اوپر ہم کام کریں، اس کو ریوائز کریں گے، اور بہت ساری چیزیں جو امریکہ وہ بھی آپ کو ریوائز کرتا ہوا نظر آئے گا. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے، اور ظاہری بات ہے اس کے اوپر توجہ دینا بھی ضروری ہے. جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جیسے ہی معیشت دان، بلکہ بہت سارے تو ایسے معیشت دان بھی ہیں اس وقت امریکہ میں جو کہ چینی نژاد ہیں. چائنیز آر کنسیڈرڈ ون آف دی بیسٹ فائنینس اینڈ اکنامکس پروفیشنلز ایون دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہت سارے محققین کا ایسا سوچنا ہے کہ ایونچولی امریکہ کو اس طرز پہ جانا ہی پڑے گا. اب یا وہ ابرپٹلی چلی جائے یا وہ سلولی چلی جائے. تو آپ کن اکانومسٹ میں ہوں گے جو بلیو کرتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں یہ تینوں ایشوز بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور ظاہری بات ہے دنیا بھی اس کو دیکھ رہی ہے. ایک تو یہ کہ ان کو اپنی ڈومیسٹک پروڈکشن اور مینوفیکچرنگ بڑھانی پڑے گی. دیر از نو ادر وے جو یہ کر سکیں سوائے یہ کہ جو اسٹریٹجی ابھی یوز کر رہے ہیں. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ ابھی ابرپٹلی کر رہے ہیں، ورنہ گریجول کرنا پڑے گا. دوسرا چیلنج جو ان کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ امپلائمنٹ کی اپرچونٹیز وہاں پر کم ہو رہی ہیں، کیونکہ ٹیک جابز جو ہیں وہ ہائی ٹیک جابز جو ہوتی ہیں وہ ہائی نالج بیسڈ جابز ہوتی ہیں، وہ بھی کریٹ کرنا مشکل ہے.
اور انفلیشنری پریشر بھی کریٹ ہو رہا ہے جب سے آپ کو پتا ہے کہ دنیا، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے جو آپ کے ساتھ ڈسکس ہوگا ویلتھ کریشن کا کسی اور دن. لیکن مین ایم یہ ہے کہ ان تینوں بنیادی مسئلوں کے چنگل سے انہیں نکلنا پڑے گا. آپ کے پاس کوئی متبادل سلوشن ہے جو آپ کے ذہن میں ہو، آپ وہاں کے سائنسدانوں کے لیے بھی بتائیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جی ڈی پی کے اندر جو کنٹریبیوشن کا ایک ٹرائکا ہوتا ہے جس میں ایگریکلچر آپ کا آتا ہے، جس میں آپ کا انڈسٹری آتا ہے یا انڈسٹریل سیکٹر آپ کا آتا ہے، پھر آپ کا سب سے سیکٹر جس کو آپ ہائی ٹیک سیکٹر کہہ رہے ہیں، تو ان تینوں میں بیلنس ہونا چاہیے. آپ ایگریکلچر کو چھوڑ کے، انڈسٹری کو چھوڑ کے ایک دم سے آپ ہائی ٹیک اوپر چلے جائیں گے تو جو ظاہری بات ہے پچھلا گیپ ہے وہ تو پھر چیزیں امپورٹ کریں گے. اب چائنا نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک بیلنس کریٹ کیا ہے. پچھلی طرح میں ایک پروگرام بی بی سی کو سن رہا تھا تو وہ چائنیز جو فائنانس منسٹر ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہمارے اوپر اس طرح ٹیرف لگائیں گے تو وی ڈونٹ کیئر، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم کسان تھے، ہمیں اس بات کے اوپر بھی فخر ہے. اب اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہم وہ مینوفیکچرنگ یا وہ کہہ لیں کہ میڈیم ٹرم پالیسی وغیرہ اڈاپٹ کر کے ہم آہستہ آہستہ جو انڈسٹری کو ترقی دی ہے، تو اس کا کہنا ہے کہ ہم نے ایگریکلچر جو ہے اس کو بھی ساتھ اتنا ہی بیلنس دیا ہو جتنا ہم انڈسٹری کو دے رہے ہیں. اس کے بعد جو تھرڈ سیکٹر ہمارا ہائی ٹیک کا یہ سب سے سیکٹر ہے، اس کی طرف موو کریں تو ہمیں بیسکلی کیا چاہیے کہ امریکہ ہمیں، جیسے چائنا جو ہے اب ہائی ٹیک انڈسٹری کے اندر دنیا کو لیڈ کر رہا ہے، تو ہمیں ریسپیکٹ دی جائے. تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ اگر کوئی کنٹری چاہے پاکستان ہو، اب انڈیا ہو یا اور دوسرے کنٹری ہوں، اگر وہ کسی ایک سیکٹر کے اندر اپنا کنٹریبیوشن شو کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے رسپیکٹ ان کو ملنی چاہیے. تو اب امریکن جو ہے ان کو میرے خیال میں جو جی ڈی پی کے اندر کنٹریبیوشن کے جو سیکٹر ہیں 3، وہ ٹرائی کا جو اس کو میرے خیال میں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ بڑا اہم آپ نے بات بتایا. آپ اصل میں بین الاقوامی سطح کے معیشت دان ہیں اور بہت ساری بین الاقوامی یونیورسٹیوں میں پڑھاتے بھی رہتے ہیں. میرے خیال پاکستان کو بھی آپ کی سروسز اور آپ کی نالج سے مستفید ہونا چاہیے. یہاں پر ایک ایشو اور چیلنج یہ بھی ہے کہ سیناریوز گلوبلی چینج ہوتے رہتے ہیں. پاکستان نے بھی اپنے لیے بفر کریٹ نہیں کیا، اور کیونکہ بفر کریٹ نہیں کیا تو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اتنی پڑھی لکھی اکانومیز میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو پاکستان کے اندر تو میرا ایسا خیال ہے، میں بھی غلط کہہ رہا ہوں، لیکن اکنامک پلاننگ کے لیے بہت گنجائش موجود ہے، بہت گنجائش موجود ہے. اکنامک پلاننگ کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اکنامک افیئرس کی منسٹری بھی ہے پاکستان کے اندر. آپ نے اسے کتنا متحرک دیکھا ہے اور کتنی ان کی دستاویزات ایسی ہیں جو کہ بین الاقوامی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں؟ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. جی دیکھیے پہلی بات یہ، میں پہلے بھی ہم اکثر اوقات پروگرام کرتے ہیں اور یہ بات ہماری زیر بحث ہوتی ہے کہ میرے خیال میں ہم نے تو ابھی شاید سوچنا شروع ہی نہیں کیا کہ ہم بھی دنیا کے اندر ملک ہیں اور ہمیں بھی اپنا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ڈومیننٹ قسم کا ہمارا ہونا چاہیے. ابھی تو ہم جو ہے وہ پالیٹکس اور ڈیموکریسی کھیل رہے ہیں. آپ کو یاد ہو ہم نے ایک پروگرام کیا تھا مرزا اختیار بیگ صاحب کے ساتھ، جس کا کلوزنگ سینٹینس یہ تھا کہ میرے جو پولیٹیشینز ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں، دے ول ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اکنامکس از پالیٹکس اینڈ پالیٹکس از اکنامکس. مجھے یہ بتائیے آج سے 4 سال پہلے ہم نے یہ بات کی، تو آج بھی سینیریو جو ہے کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم یہ جو فیڈ بیک افیکٹ ہے بٹوین پالیٹکس اینڈ اکنامکس، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پاکستان کے اندر اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے. میں 2011 میں انڈونیشیا کا بالی شہر کانفرنس تھی، وہاں میں سفر کر رہا تھا، تو اسلام آباد ایئرپورٹ پر مجھے ایک ایگریکلچر سائنٹسٹ امریکہ کا ملا. تو اس نے مجھے کہا یار میں 12 سال سے اس ملک کے اندر کام کر رہا ہوں ایگریکلچر سیکٹر کے اندر، اور اتنا پوٹینشیل ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، لیکن ڈو سم تھنگ ود یور پولیٹیکل اسٹیبلٹی. تو جب تک آپ پولیٹیکلی اسٹیبل نہیں ہوں گے، مجھے یہ بتائیے آپ کیسے سکون سے بیٹھ کے سوچ سکیں گے اور کیسے آپ یہ پالیسی وغیرہ ڈیزائن کریں گے؟ کون سا سیکٹر ہے اس کے اندر جو پوٹینشیل ہے اس کو ہم نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے، جو یوتھ پاپولیشن ہے اس کو ہم نے کس طرح یوٹیلائز کر کے ملک کے اندر فارن ریمیٹنس لے کے آنا ہے، کیسے ہم لوکل ڈیمانڈ جو ہے اس کو فلفل کرنا ہے. تو ہم تو بس ابھی تک لگے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے جی 5 سال پہلے آپ پورے کریں، پھر میری باری آ جائے گی، پھر آپ کسی تیسرے کی باری آ جائے گی. آج جو آپ کا اوور آل سینیریو بھی آپ کا چل رہا ہے اس میں بتائیں کہیں آپ کو لگ رہا ہو کہ کوئی پارٹی جو ہے وہ اپنے ایجنڈے کے اوپر کلیئر ہو، وہ چاہے پیپل پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے دوسری جماعتیں ہوں، اگر یہ کلیئر ہیں تو اس بات کے اوپر کلیئر ہیں کہ مجھے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کیسے بننا ہے. اچھا یہاں پہ لیکن اب آپ نے ایک نئی بحث سی چھیڑ دی ہے. بات یہ کہ میں ظاہری بات ہے اس بحث میں ابھی نہیں پڑھوں گا، آپ کو پتہ ہے ویری سینسٹیو ایشوز ان دا کنٹری رائٹ ناؤ. لیکن میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ ایز اے ریسرچر آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کو اگر ہمارے سٹیٹس بتاؤں گا، اکنامک سٹیٹسٹکس بتاؤں گا، تو بات یہ کہ آپ بھی مطلب ایک محقق ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم ڈیٹا کو کمپیوٹر میں انٹر کرتے ہیں اور وہ ہمیں خود ایرر بتا دیتا ہے کہ یہاں پہ ایرر ہے، یہاں پہ گڑبڑ ہے، یہ ڈسکرپنسی ہے یا انیملی ہے. آپ کو پتہ ہے ابھی بھی نمبرز آ رہے ہیں ہمارے اور وہ اتنے زیادہ مطلب آف ہیں،
وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ نمبر سیریز میچ نہ کرے تو ریسرچ کیسے ویلیوبل ہو سکتی ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. ذرا مجھے یہ بتائیں کہ کیا ڈیٹا ایررز اتنے بڑے ہو سکتے ہیں اور بغیر فٹ نوٹس یا بغیر ایکسپلینیشن کے اتنی بڑی نمبر ویریشنز آ سکتی ہیں جتنی ہماری سٹیٹس میں آ رہی ہیں؟ جی دیکھیں یہ تو ڈیپینڈس کہ آپ کیا شو کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ ایک لفظ آنیسٹی ہے اس کو آپ دیکھیں تو پھر میرے خیال میں جو ایررز وغیرہ اس طرح کی وہ بھائی ڈسکرپنسیز دیکھیں نا، وغیرہ آپ ہمارے ہوتی ہیں. ٹریڈ نمبرز ہیں ان کو جب آپ لوگوں کے پاس مختلف سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، آپ تو خیر چین میں کام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا اس بات کا، ان سافٹ ویئرز میں ڈیٹا ڈالتے ہیں فوراً لال کر دیتا ہے نمبر. میں نے تو دیکھا ہے جو بنیادی ریسرچ کے بھی اگر آپ اس کے اندر کوئی ڈیٹا انٹری کرتے ہیں جو کہ انیملس ہوتی ہے تو فوراً وہ ریڈ کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی یہ ڈیٹا جو ہے آپ کا یہ کوہیرنٹ نہیں ہے. آپ لوگوں نے تو بڑے الفاظ اس میں نکالے ہوئے، میں تو آسان انگریزی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اس میں ڈیٹا میں کوئی کوہیرنس نہیں ہے. پھر آپ کیا جواب دیں؟ وہ کمپیوٹر سافٹ ویئر تو آپ کو یہی کہے گا کہ کوہیرنٹ نہیں ہے، میں نہیں مانتا. پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کے سرکمسٹانسز بیٹھے ہوئے ہیں، کہ واقعی آپ جو ٹرو ریسرچ ہے اس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو ڈیٹا جو اس کے اوپر آپ نے اچھے طریقے سے کام کیا ہے، ڈیٹا کی ڈیفینیشن کو آپ نے دیکھا ہے، ڈیٹا کے اندر کوئی ویریشنز ہیں اس کو اسموتھ کرنے کے لیے آپ نے کوئی اپروچ وغیرہ استعمال کی ہے، مکمل جو ویریبل جو ہیں ان کے جو سب ویریبلز ہیں اس کی ڈیفینیشن کے اوپر بھی آپ نے توجہ دی ہے. پھر جو آپ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر رہ کے جو اپروچز وغیرہ استعمال کر رہے ہیں وہ امپیریکل ہو چاہے وہ ہائپوتھیٹیکل ہو چاہے وہ سروے آپ کر رہے ہیں اس طرح کی چیز جو ہے، تو وہ تو ہمیں بیسکلی وہ جو بیسک اس کے گراؤنڈس ہیں وہ دیکھ کے اس کے بعد ہی کمپیوٹر کے اندر کوئی چیز ہم ڈال دیں پھر وہ لالو لال کرے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ سوچ آپ کچھ اور ہیں ڈیٹا کچھ اور ایڈ کر رہے ہیں تو آپ کا کمپیوٹر جو ہے اس کے اندر جو سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کو آپ کی ڈیزائرڈ کے مطابق رزلٹ دے دے گا. تو اس کے لیے جو بیسک اسمپشنز ہیں میرے خیال میں وہ ہمیں دیکھنی چاہیے. ہمارے ہاں جو ڈیٹا دیکھیں آپ جیسے میں ایک بتاتا ہوں آپ کو، ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ابھی بین الاقوامی اداروں نے پاکستان کی جی ڈی پی نمبر جو ہیں ریوائز کر دیے. بات صحیح ہے غلط ہے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ ڈیبیٹ، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ٹیرف کرائسس ہے گلوبل، یہ پاکستان کے گروتھ نمبرز کو امپیکٹ کرے گا. شاید آپ کی نظر سے بھی یہ خبر گزری ہو. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم کنسسٹنٹ رہیں، ہم کہیں نہیں ہمارے فگرز جو ہیں وہ بالکل فرق ہوں گے جو انٹرنیشنل اداروں کے فگرز ہیں، تو پھر پرابلم کریٹ ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ یہ مجھے بتائیں. مسئلہ یہ ہے نا کہ وہی آپ سے بات کر رہا ہوں نا کہ اصل میں آپ کس مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کمپیوٹر کے اوپر کام کرنے کے لیے. اور یہ ہمیں بھی ادراک ہونا چاہیے کہ اگر یہ بات اس طرح کے جب شاکس وغیرہ آتے ہیں ہماری اکانومی کو نیگیٹو شاک جو افیکٹ کریں گے، لیکن ہمیں تھوڑا سا. اور دوسری بات آپ ہسٹری میں دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ جتنے ہم نے پروگرام لیے ہیں وہ کبھی بھی آپ کا گروتھ جو ہے وہ 2.5 2.7 2.8 یا 2.3 سوری 3 سے اوپر نہیں کیا. تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. تو ہر سال اس طرح کے فگرز آتی ہیں اور ہمیں ویسے اگر ہم کہیں کہ فیچر نے جو ہماری کریڈٹ ریٹنگ جو اچھی کرتی ہے اس بات کو ہم مان لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم کریڈٹ لینے کی کوشش کریں. دیکھیں ہم نے کتنا سیریس ہو گیا، ہم نے کام کیا. تو اگر یہی انٹرنیشنل ادارے جو ہیں وہ فرض کو آپ کو آپ کی گروتھ کے مطابق اوپر بات کرتے ہوئے آپ کو نئے فگر جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسٹیمیٹڈ جو ہیں یا ایکسپیکٹڈ ہمیں یہ ملیں گے، تو اس کے اوپر بھی ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ کیوں ہم یہ 2.5 2.7 گروتھ اینول گروتھ ہے اس سے ہم آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہے. اس کی ایک وجہ جو میں نے پہلے بھی آپ سے کہی کہ دیکھیں ہمیں جب تک آپ ڈومیسٹک لیول کے اوپر جو آپ کا پوٹینشیل ہے اس کے اوپر کام نہیں کریں گے، آپ سیکٹرز کو ان کا جو جو کہہ لیں کہ وہ توجہ آپ سے چاہتے ہیں وہ نہیں دے رہے. چائنا اگر اس طرح کے حالات کے اندر بھی سروائیو کر رہا ہے یا آگے بڑھ رہا ہے، اس کی پہلے میں نے آپ کو بات بتا دی کہ انہوں نے جو ڈومیسٹک ان کا جو لیول تھا اس کے اوپر انہوں نے توجہ دی ہے، ڈومیسٹک پروڈکشن کے اوپر انہوں نے توجہ دی ہے، انہوں نے جو کاسٹ آف پروڈکشن اس کو منیمائز کرنے کی کوشش کی ہے اس کے اوپر انہوں نے توجہ دی ہے. آپ کی طرف اگر یہ ساری چیزیں ہو جائیں تو آپ بھی میرا خیال دنیا کو لیڈ کر سکتے ہیں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو آپ نے بیان کیا، آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. چین کے اوپر جو ٹیرفز اپلائی کیے گئے ہیں ان میں نرمی کی جا سکتی ہے. بیانات کی روشنی میں ایسا کہا جا سکتا ہے کہ مستقبل کے اندر معاملات کسی اور طرف جائیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر تو سچویشن بالکل فرق ہو چکی ہے. ہر ملک پینک کا شکار ہے، ان کو نہیں پتا کہ اس وقت آگے جا کے ٹیرفز کا سچویشن یا اس کا آؤٹ کیا ہوگا. لیکن اندیا ضرور دیا گیا ہے. اب اندیا کی بنیاد پر کیا کہا جا سکتا ہے، کس طرح سے اس معاملے کو ہینڈل کیا جائے گا، یہ آگے آنے والے دنوں کے اندر پتہ چلے گا. اور کتنا ہوگا یہ ٹیرف اور کتنا امپیکٹ کر سکتا ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کو، یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. بڑا اہم یہ ایک ٹاپک بن گیا ہے مستقبل کے اندر گفتگو کا، اور اس کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر میٹنگ کو جاتی ہے. اللہ حافظ.